अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में तालिबान की काबुल हुकूमत और फौज के खिलाफ झड़पों का सिलसिला जारी है, कार्रवाइयां जारी हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के हमले के दौरान नंगरहार में काबुल फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। तालिबान के खिलाफ काबुल की फिजाइया जंगी ऑपरेशन कर रही है और इसमें अमेरिका भी अफगान फौज का साथ दे रहा है, लेकिन तालिबान ने कहा है कि उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। आज मुख्तलिफ सूबों में तालिबान ने दावा किया है कि 50 काबुल फौजी मारे जा चुके हैं और 40 से ज्यादा काबुल फौजी सरेंडर भी हुए हैं। मुताद्दिद चेक पोस्टों पर कब्जा किया गया है। 10 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है और मुताद्दिद फौजी गाड़ियों को कब्जे में लिया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से तफसीलात भी शेयर की हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि काबुल फौजें पसपाई इख्तियार कर रही हैं। तालिबान की फतूहात में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान ने ईरान से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ईरान मुस्बत किरदार अदा करे और भारत जो साजिशें कर रहा है अफगानिस्तान में, उन साजिशों के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया जाए। साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से अफगान अवाम के लिए वीज़ा सर्विस तेज कर दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को वीज़े दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के, ताकि वो पाकिस्तान में इलाज करवा सकें, तिजारत के लिए आ सकें। और इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जो बॉर्डर है उन्हें भी खोल रखा है ताकि अफगानिस्तान के अंदर तिजारती आमदोरफ्त हो सके। और फरीकैन से मुतालबा किया गया है कि जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी करें और जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हैं उनको हतमी नतीजे तक पहुंचाया जाए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पों के हवाले से है। भारत ने पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत की 3 चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं और इसमें 5 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और 1 भारतीय फौजी मारा गया है। आप जानते हैं भारत रवां साल 17 साल के बाद बड़े पैमाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी और जारियत कर चुका है। 3000 से ज्यादा बार भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारत के 100 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं और मुताद्दिद जख्मी भी हुए हैं। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की फौज ने पाकिस्तान के जर्नैलों को और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल कौमियत बाजवा है उसके मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरों की वजह से हमलों को बढ़ाया है और भारत के हमलों में भारत का यह कहना है कि पाकिस्तान के दर्जनों जवान शहीद हुए हैं। हालांकि भारत ये झूठा मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। हकीकत इसके बरक्स है कि पाकिस्तान ने ज्यादा भारतीय फौजी मारे हैं और पाकिस्तान को नुकसान इसमें बहुत कम हुआ है और भारत को पहले ही पाकिस्तान पैगाम दे चुके हैं कि नाकाम जारियत का अगर शौक है तो पूरा करके भारत दिखा दे, पाकिस्तान की फौज उन्हें भरपूर जवाब देगी। इसके अलावा नसीब काम, भारत के साथ साथ है जो भारत के रॉ एजेंसी के हेडक्वार्टर्स या तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ पाकिस्तान की फौज और गुमनाम हीरोज के ऑपरेशन जारी हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक जो शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान के इलाके हैं वहां पर भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकाने तबाह किए गए हैं और कई दहशतगर्द गिरफ्तार भी किए हैं। पाक फौज और पाकिस्तान के ISI और खुफिया इदारों ने इस बात का अज़म दोहराया है कि पाकिस्तान के अंदर भी रॉ के एजेंटों, भारत के हिमायत याफ्ता चाहे वो सियासतदान हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा और भारत की साजिशों को किसी भी सूरत पूरा नहीं होने दिया जाएगा, नाकाम किया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारत की मोदी दहशतगर्द बीजेपी की जमात इलेक्शन करवा रही है। इलेक्शन जो इलाकाई इलेक्शन है जिनका नाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन रखा गया है और इसके लिए भारत की बीजेपी जमात की जानिब से 72 जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान भी कर दिया गया है, लिस्टें जारी कर दी गई हैं और भारत की तरफ से लगाए जाने वाले गवर्नर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर
کشمیر کے اندر بی جے پی کے جو لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، لیکن کشمیری مجاہدین نے بھارت کے بی جے پی کی جو پلیٹ فارم ہے یا جماعت ہے اس کے ساتھ الیکشن لڑنے پر وارننگ دی ہے اور حملوں کی دھمکیاں دی ہیں، اور آنے والے دنوں میں بی جے پی کے امیدواروں پر بڑے بڑے حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ مجاہدین نے اس حوالے سے خبردار کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کا اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی بدنام زمانہ جو ایجنسی ہے NIA، وہ مقبوضہ کشمیر کے مختلف شہروں کے اندر سرچ آپریشن کے نام پر کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے، اور اس حوالے سے کشمیری حریت قائدین نے مذمت کی ہے کہ نہ صرف ہندوؤں کو لا کر کشمیر میں بسایا جا رہا ہے بلکہ جعلی الیکشن کے ذریعے سے کشمیر کے اندر RSS کے غنڈوں اور بی جے پی کے حمایت یافتہ لوگوں کو لا کر کشمیر میں جو آبادی کا تناسب ہے، شناخت کا تناسب ہے، اسے بدلا جا رہا ہے۔ اور مودی حکومت کی بڑی خواہش ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوؤں کی آبادی اتنی کر دی جائے کہ وہاں پر ریفرینڈم کروا کے کشمیر کو بھارت کے ساتھ ملحق کر دیا جائے، اور اقوام متحدہ سے بھی اپروول لے لی جائے کہ کشمیری جو وہاں پر بسنے والے ہندو ہیں ان کے ووٹ کے ذریعے سے جو کشمیر کا الحاق ہے وہ بھارت کے ساتھ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے کشمیر کی عوام کو مسلح ہونا پڑے گا، فیصلہ کن مارکا لڑنا ہوگا جو یقیناً وہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور مجاہدین کا ساتھ دینا ہوگا، اور پاکستان کو بھی کشمیر کی آزادی کے لیے عملاً اپنی فوجیں اتارنا ہوں گی۔ کاراباخ میں جس طرح سے آذربائیجان نے آرمینیا کو شکست دے کر کاراباخ کو آزاد کروایا، اور اسی طرح سے طالبان نے جو امریکہ کو شکست دی ہے، ان سے سبق سیکھنا ہوگا اور ان کو آئیڈیل اور رول ماڈل بنا کر اسی طرح کا حملہ کرنا ہوگا تاکہ بھارت کو ہمیشہ کے لیے کشمیر سے نکالا جا سکے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت اور چین کے اختلافات کے حوالے سے ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چین کی جانب سے اپنی فوجوں کو لداخ سے ہٹانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 3 مرحلوں میں چائنا اپنی فوجیں پیچھے ہٹائے گا، اور بھارت کے مختلف ذرائع ابلاغ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیوالی سے پہلے چائنا لداخ سے نکل جائے گا، لیکن ناظرین کرام اس طرح کے دعوے بھارت پہلے بھی کرتا رہا ہے، حالانکہ اب تک چائنا کے ذرائع ابلاغ سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اور بھارت یہ جھوٹا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ چائنا اپنی فوجیں پیچھے ہٹا رہا ہے، شکست چائنا نے تسلیم کر لی ہے۔ حالانکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 4000 مربع کلومیٹر سے زائد کا علاقہ بھارت سے چائنا نے قبضے میں لیا تھا، اور 1.5 لاکھ کے لگ بھگ چائنا کی فوجیں اس وقت لداخ کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ وہاں پر 5G نیٹ ورک کو انسٹال کیا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر جنگی ہیلی کاپٹرز کے لیے جو ہیلی پیڈ ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے خفیہ ایئر بیسز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ چائنا اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لے؟ یہ صرف اور صرف مودی کا اپنی عوام کو دھوکہ دینے کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک حربہ ہے، جس کے ذریعے سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ورنہ بھارت کی فوجیں روزانہ چائنیز فوجیوں سے پٹ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کا اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے مختلف ذرائع ابلاغ پر چینی صدر شی جن پنگ کے خلاف پروپیگنڈا مہم بھی چلائی جا رہی ہے، جس پر چائنا کے سفیر نے بھارت کو وارننگ دی ہے، بھارتی میڈیا کو، کہ وہ چین کے خلاف منفی اور جعلی پروپیگنڈے سے باز رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کا اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چین نے ہانگ کانگ کے حوالے سے ایک نیا قانون منظور کیا ہے کہ وہاں پر جو بھی چین کے خلاف یا ہانگ کانگ کی سلامتی کے خلاف بات کرے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اسے عہدوں سے برخاست یا ہٹا دیا جائے گا۔ جبکہ آسٹریلیا کو چائنا نے وارننگ دی ہے کہ وہ سازشوں سے باز رہے اور اپنے رویوں میں تبدیلی لائے تاکہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں اور خطے کے اندر امن و امان بحال ہو سکے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں، جس میں بہار کے اندر ایک بڑا الیکشن ہوا ہے، اور اس میں اسد الدین اویسی کی جماعت نے بڑی واضح فتح حاصل کی ہے، جس میں 5 سیٹیں پہلی مرتبہ وہ بہار کے الیکشن میں جیت چکے ہیں۔ اور اسد الدین اویسی کی جو جماعت ہے وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ خود بھی بھارت کی لوک سبھا کے ممبر رہے ہیں اور ممبر بھی ہیں، اور وہاں پر ان کے بیانات بڑے مشہور ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ مسلمان دشمنی کے جو ایجنڈے ہیں، یہ جو بیانات ہوتے ہیں، مودی کی جماعت بی جے پی کی جانب سے، کانگریس کی جانب سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو بھی اقدامات ہوتے ہیں ان کو مسترد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واضح فتح پر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ دیگر ریاستوں سے، صوبوں سے بھی وہ اپنی جماعت کو پروموٹ کریں گے اور مسلمانوں کے حق میں وہ آواز اٹھائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت کے مسلمان اگر متحد ہو جائیں
تو چاہے وہ اسد الدین اویسی کی جماعت ہو یا دیگر مسلمانوں کی جماعت ہو، وہ مشترکہ طور پر اتحاد کر کے اگر الیکشن لڑیں تو بڑے پیمانے پر وہ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں اور ان کی واضح اکثریت ہو سکتی ہے۔ لیکن بھارتی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں، اور یہ بی جے پی، کانگریس اور دیگر ہندو دہشت گردوں کا یہ بنیادی طور پر ایجنڈا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو متحد نہ ہونے دیا جائے، تاکہ ان کے درمیان اختلافات ہوں تو پھر ان کو ان اختلافات کی وجہ سے دور رکھا جائے اور وہ متحد ہو کر ایک طاقت نہ بن سکیں۔ اس لیے بھارتی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ متحد ہو جائیں اور بی جے پی کی دہشت گرد حکومت کو گرانے کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم سے تحریک شروع کریں، تاکہ جو متنازع کالے قوانین ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کا سلسلہ بھارت کے اندر بند ہو سکے۔ آگے بڑھے ناظرین کام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام ترکی سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے روسی صدر پیوٹن سے فون پر بات چیت کی ہے اور پیوٹن کو کہا ہے کہ قرباخ میں جو جنگ بندی ہوئی ہے اس پر ترکی اور روس نے دونوں نے بہتر رویہ یا بہتر ڈائیلاگ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ امن و امان ہو سکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ شام کے اندر اور لیبیا کے اندر بھی روس اپنے رویوں کو بہتر کرے تاکہ وہاں پر بھی جنگ بندی ہو سکے اور لوگوں کو امن و امان میسر آ سکے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کام، آذربائیجان نے فتح حاصل کی ہے 30 سال کے بعد قرباخ میں، اور روس اور ترکی کی جو امن فوجی دستے ہیں وہ مشترکہ وہاں پر متعین کر دیے گئے ہیں اور پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں۔ اور ترکی کی جانب سے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آذربائیجان کی اس کے بعد بھی مدد کی جاتی رہے گی اور فلاحی کاموں میں اور معاشی ترقی کے لیے بھی آذربائیجان کو سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے آذربائیجان کو اس تاریخی فتح پر مبارکباد دی گئی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ روس اور ترکی کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایگریمنٹ کروانا، جنگ بندی کا معاہدہ کروانا، یہ قابل تحسین عمل ہے۔ پاکستان اس کو سراہتا ہے اور پاکستان آذربائیجان کی حمایت اور سپورٹ جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام، جرمنی کے اندر ترکی کے مسلمانوں کی ایک مسجد پر حملہ ہوا ہے اور وہاں مسلمانوں کو دھمکی امیز پیغامات موصول ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر حملے کرنے اور وہاں سے نکالنے کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی موصول ہو رہی ہیں، جس پر ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یورپ کے اندر اسلاموفوبیا کے واقعات کا بڑھنا یورپ کی ڈیموکریسی پر ایک بہت بڑا دھبہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اعلیٰ اقتصادی وفد نے دورہ کیا ہے متحدہ عرب امارات کا، جو متحدہ عرب امارات کے تاجروں سے ملاقات کر کے یو اے ای کے تاجروں کو اسرائیل کے اندر سرمایہ کاری پر آمادہ کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے یہودی مغربی علاقوں میں اور دیگر فلسطینی علاقوں میں قبضہ کر کے یہودی بستیاں بسانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے تجارتی مراکز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے متحدہ عرب امارات کے تاجروں کو قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر سرمایہ کاری کریں۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ یہودی استعمال کر کے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام، اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو آئرن ڈوم نامی جو ریڈار سسٹم ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں نے عزم ظاہر کیے ہیں کہ وہ خطے کے اندر، دنیا کے اندر جدید جنگی ٹیکنالوجی کو مشترکہ طور پر جاری رکھیں گے اور ایک دوسرے کی حمایت اور تعاون جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام، اسرائیل کے ایک جنرل نے کہا ہے اپنے ایک بیان میں کہ مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل ترکی کی جارحیت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بحر متوسط کے اندر جو ترکی گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر رہا ہے، اس حوالے سے مصر اور اسرائیل دونوں مشترکہ طور پر ترکی کا راستہ روکیں گے۔ ترکی نے اس پر شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملک جتنی مرضی سازشیں کر لیں لیکن ترکی اپنے حقوق کا تحفظ کرتا رہے گا اور اپنے مشن کو جاری رکھے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے۔ ناظرین کام، لیبیا کے اندر باغی ہفتر کے جنگی جرائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک طرف سے لیبیا کے اندر جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں اقوام متحدہ کی سربراہی میں، اور ان مذاکرات میں اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب باغی ہفتر لیبیا کے اندر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور منتخب فائد اسرار کی حکومت پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور باغی ہفتر کی جانب سے جنگی جرائم کی ایک بڑی مثال وہاں پر مزید اجتماعی قبروں کا دریافت ہونا ہے۔ اسی حوالے سے عالمی عدالت انصاف اور امریکہ کے اندر باغی ہفتر کے خلاف جنگی جرائم کے حوالے سے مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے اندر ایک سماجی خاتون کو سماجی کاموں سے منسلک خاتون کو گولیاں مار کر
قتل کر دیا گیا ہے اور لیبیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ افریقہ میں اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 1 ملین بیرل سے بھی زائد پیٹرول نکال کر باغی ہفتر اور حکومت کے لوگ فروخت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن عراق کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے۔ اس حوالے سے الجزیرہ میں ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی جیت پر کردستان کے سیاستدان اور کردستان کی عوام خوشی سے جھوم اٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کردستان کو علیحدہ ملک بنانے کا جو خواب تھا کردوں کا وہ پورا نہیں ہو سکا ہے، اور 2017 میں جو ریفرینڈم ہوا وہ بھی ایک طرح سے ناکام ہی ہوا ہے اور کردستان علیحدہ ملک نہیں بن پایا ہے۔ لیکن جو بائیڈن کی جیت کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ کردستان ایک علیحدہ ملک بن جائے گا، اور اس وقت کردستان ایک صوبہ ہے عراق کا، لیکن جو بائیڈن اور اوباما کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں تقسیم کے حوالے سے پلاننگ کیے ہوئے تھے، اور داعش کو بنا کر عراق میں جو تہس نہس سے عراق کو کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی اوباما اور جو بائیڈن ہی کا ہاتھ تھا، اور عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، کردوں کا الگ سے ملک بنا کر دینا، اور شیعہ جو مسلک کے لوگ ہیں عراق کے اندر ان کو الگ ملک عراق بنا کر دینا، اور عراق کا تیسرا حصہ سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو ان 3 ملکوں کی تقسیم جو بائیڈن کی آنے والی حکومت کر سکتی ہے، جس سے یقیناً عراق کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے اور مشرق وسطیٰ کے اندر مسلمان ممالک کو بھی خطرہ ہے کہ وہاں پر عرب بہار کے نام پر جو بائیڈن بڑی بڑی جنگوں کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ایران امریکہ کے تعلقات اور عراق اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ نے مزید ایران کی 6 کمپنیوں پر اور 4 عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور مزید بھی ایران کے عہدیداروں پر اور کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام عراق کے حکام سے سعودی عرب کے حکام کا رابطہ ہوا ہے، ورچوئل اجلاس ہوا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اور عراقی وزیر اعظم اور ان کے وزیروں کے ساتھ ہے، اور عراق کی معاشی، سیاسی اور عسکری حمایت اور مدد سعودی عرب کرتا رہے گا۔ اور جو عراق کے آرمی چیف ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر بھی پہنچے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر عراق جنگی مشقیں بھی کر رہا ہے۔ اب جانتے ہیں عراق کے اندر مسلح پراکسی وار تنظیمیں موجود ہیں، بالخصوص ایران کا غلبہ ہے اور ترکی بھی وہاں پر موجود ہے، تو ان کے خلاف سعودی عرب عراق کی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے ان کے خلاف ایک مسلح آپ کہہ سکتے ہیں یا ان کو وہاں پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔